वेलकम टू सहीफ़ा सुखन चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नावल की तरफ। मिस्टर हसन, मुझे ये प्रोजेक्ट हर हाल में चाहिए। यहाँ मैं बिज़नेस करने बैठा हूँ, रिश्तेदारियाँ निभाने नहीं। अगर इंतज़ाम कुरैशी की कंपनी इस हवाले से कोई भी तैयारी कर रही है तो वो इनका कंसर्न है। आप अपनी टीम को कहें इस प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार की जाए। जो प्रोजेक्ट छोटा है या बड़ा, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। इस साल हमारी कंपनी पर प्रोजेक्ट के लिए काम करेगी। किसी भी दूसरी कंपनी को करीब भी नहीं आने देना। इंतज़ाम कुरैशी की कंपनी को तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी बात मुकम्मल करते आखिर में हस्साम के चेहरे पर पथरीले तासुरात छा गए थे। वो इंतज़ाम कुरैशी से सब कुछ छीन लेना चाहता था, सब कुछ। इंतज़ाम की कंपनी कुरैशी विला की कंपनी से बहुत गुना ऊपर थी। इंतज़ाम की कंपनी की शाखें दूसरे मुल्क भी कई ममालिक में फैल चुकी थी। वो अक्सर मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर रहता था, जबकि कुरैशी विला वालों का बिजनेस अभी पूरी तरह से इस मुल्क में ही नहीं फैल सका था। इंतज़ाम ने अपने मैनेजर से आगे आने वाले सारे प्रोजेक्ट की डिटेल मांगी थी। हर छोटे से छोटा प्रोजेक्ट जिससे उनकी कंपनी को फ़ायदा नहीं होने वाला था, मगर हस्साम की कंपनी को नुकसान ज़रूर होना था, जिसके लिए इंतज़ाम ने अभी हसन साहब को ये ऑर्डर दिया था। अगर उसकी कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए आगे हो जाती तो इसे ही मिलना था। ये बात अंदर दाखिल होती आमिना बेगम ने भी सुनी थी, मगर वो खामोश रही थी। हसन साहब के जाने के बाद वो बेटे की तरफ मुतवज्जा हुई थी, जो आज इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा था। ये सब करके क्या होगा? तुम्हें शहरज़ाद मिल जाएगी। आमिना बेगम के सवाल पर इंतज़ाम ने अपनी लाल जलती आंखों से इनकी जानिब देखा था, जो इसके सामने कुर्सी पर बरजमान थी। क्या पता मिल जाए। मुझे अब भी मेरे रब पर भरोसा है। मेरी सच्ची मोहब्बत की ताकत इस लड़की को मेरे पास लेकर आएगी, मुझे यकीन है। इंतज़ाम की बात सुनकर आमिना बेगम खौफजदा हुई थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इंतज़ाम कोई उल्टा सीधा काम करे और इन्हें अपने ही खानदान वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। इंतज़ाम, तुम कुछ गलत नहीं करोगे। आमिना बेगम इसके शहरज़ाद के लिए दीवानगी से वाकिफ थी, इसलिए फिक्रमंद लहजे में बोली थी। फिक्र मत करें मॉम, अगर कुछ गलत करके उसे हासिल करना होता तो आज शहरज़ाद मेरी होती। मेरी मोहब्बत इसके लिए बहुत खालिस है, किसी भी तरह के कोट से पाक। मैं उसे खुलूस नीयत से हासिल करना चाहता हूँ। इंतज़ाम के चेहरे पर तकलीफ के असरात थे, जो देख अमीना बेगम के सीने में दर्द उठा था। वो अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकती थी, मगर वो क्या करती। वो इसकी चाहत को इसके पास लाने में बेबस हो गई थी। ये पहली बार ऐसा था कि अपने लाडले की खुशी पूरी करने में वो बहुत बुरी तरह से नाकाम ठहरी थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इंतज़ाम शहरज़ाद से इतनी मोहब्बत करता है, वरना कभी हस्साम और शहरज़ाद का निकाह न होने देती। वो पूरी यकीन से इस बात की गवाही दे सकती थीं कि जितनी मोहब्बत और इज्जत इनका बेटा शहरज़ाद की करता है, हस्साम की जानिब से इसका 1% भी नहीं था। आज उनकी डेट फिक्स होनी है। आमिना बेगम अपने बेटे के चेहरे उभरते अजीत भरे तासुरात नहीं देख पाई थी। जी जानता हूँ, अभी चाचा जान की कॉल आई थी, इनवाइट कर रहे थे। अब इनकी बात तो नहीं टाल सकता, मैं भी आऊँगा आपके साथ। अपनी मोहब्बत को खुद से मज़ीद दूर जाते देखने का दर्द बर्दाश्त करना चाहता हूँ। मैं दर्द की इंतहा तक पहुँचना चाहता हूँ। इंतज़ाम की बात पर आमिना बेगम के दिल को कुछ हुआ था। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था, मगर इसकी आंखों में उभरता दर्द आमिना बेगम साफ देख सकती थी। वो दोनों एक साथ कुरैशी विला पहुंचे थे। घर के सब लोग पहले से वहां मौजूद इन दोनों के ही मुंतजर थे। इंतज़ाम गाड़ी से निकला था जब उसकी निगाहें दूर लॉन में लगे पौधों के झुंड में से झांकते पिंक आंचल पर पड़ी। उसे 1 सेकंड लगा था पहचानने में कि ये कौन है। मामा आप जाएं, मैं आ रहा हूँ। आमिना बेगम को जाने का कहता वो इसकी जानिब आ गया था, जहाँ वो कातिल हसीना झूले पर बैठी आंखें मूंधे सर पीछे टिकाए धीरे धीरे झूल रही थी। इंतज़ाम वहाँ एक जानिब मौजूद दरख्त के साए टेक लगाए खड़ाई से तकते गया था। पिंक कलर के लिबास में इसकी धोधिया रंगत दमक रही थी। गुलाबी होंठ आपस में पेवस्त थे। थोड़ी से जरा नीचे चमकता सिया तिल इस वक्त चेहरा ऊपर उठा होने की वजह से वाज़े हो रहा था। सिया घनेरी जुल्फों का जाल इस वक्त चुटिया में मुकीद इसके सीने पर पड़ा था। इंतज़ाम के दिल ने अक्सर ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो इन्हें खुला देखे, मगर वो ये ख्वाहिश अपने दिल से ही कर सकता था। इतना हक नहीं था कि उसे ये कह सके। जबकि वहीं शहरज़ाद की आंखों से बहते आंसू इंतज़ाम को बेचैन कर गए थे। लंबी पलकें पूरी तरह से भीगी हुई थी। शहरज़ाद ऐसे ही बैठी हुई थी जब इसे खुद पर किसी की गहरी निगाहों की तपिश महसूस हुई थी। इसने फट से आंखें खोल दी थी। इंतज़ाम थोड़े पीछे होकर खड़ा था। शहरज़ाद को वो दिखाई नहीं दिया था। वो झूले से उठने ही लगी थी जब इसके कानों में गूंजती आवाज़ एकदम से उसे खौफज़दा कर गई थी। रोने की वजह पूछ सकता हूँ? आज तो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन है ना, खुश होना चाहिए तुम्हें, रो क्यों रही हो? ये बिल्कुल सच था कि इंतज़ाम कुरैशी शहरज़ाद सुलेमान की आंखों में आंसू का
ایک قطرہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، پر جا کے اسے رونے دینا، مٹھیاں بھینچ کر خود پر ضبط کرتا وہ بظاہر بہت ہی نارمل لہجے میں بولا تھا۔ شہرزاد جو اپنے ہی دھیان میں تھی ایک دم سے اس کی آواز سن کر گھبراتی جھولے سے اٹھنے کی کوشش میں ناکام ہوتی نیچے جا گری تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اجتام نے فوراً آگے آتے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، جسے نظر انداز کرتے وہ سخت نگاہوں سے اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص کبھی اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ میرا گھر بھی ہے، تم بھول رہی ہو شاید، اجتام قریشی اپنے مخصوص دھونس جماتے لہجے میں بولا تھا، جو شہرزاد کو سخت زہر لگا تھا۔ اس شخص کا ایٹیٹیوڈ الگ لیول کا ہی تھا۔ اوکے رہو پھر یہیں۔ اس کا اپنی جانب بڑھتا ہاتھ اگنور کرتی وہ نیچے سے اٹھتی جانے لگی تھی کہ جب اجتام نے اس کی کلائی تھام کر اسے واپس جھولے پر پھینکا تھا۔ شہرزاد اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس کی کمر بہت زور سے جھولے سے ٹکرائی تھی۔ اس نے نخوت بھری نگاہوں سے اجتام کی جانب دیکھا تھا، جب اس کے دونوں اطراف اپنی ہتھیلیاں جماتا اس پر جھک آیا تھا۔ جھولا پیچھے کی جانب اٹھ چکا تھا، شہرزاد کے پیر ہوا میں تھے۔ اگر وہ وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرتی تو سیدھی اجتام کے سینے سے ہی جا لگتی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ جانے دو مجھے، ورنہ میں چچا جان اور حسام سے شکایت کر دوں گی تمہاری۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو جسے اپنے خاندان کی عورتوں کی عزت کرنا نہیں آتا۔ شہرزاد نے جل کر بولتے اسے غصہ دلانا چاہا تھا تاکہ وہ اسے یہاں سے جانے دے، لیکن وہ بھی ٹھیک سے جانتی نہیں تھی اجتام قریشی کو۔ رو کیوں رہی تھی؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس کی بات کو صاف اگنور کرتے اجتام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا تھا۔ اس کی نم آلود پلکیں اجتام قریشی کو بے چین کر رہی تھی، جبکہ شہرزاد اس کے سوال پر ایک پل کے لیے ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ جس طرح دیوانگی بھری نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتا پریشانی سموئے ہوئے تھا۔ شہرزاد کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ ایسی فکر اس نے آج تک حسام کی آنکھوں میں اپنے لیے کبھی نہیں دیکھی تھی، جو اس کا شوہر تھا۔ کیوں بتاؤں میں تمہیں، ہو کون تم میرے؟ شہرزاد کو اس کیفیت سے نکلنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ وہ تب کر بولی تھی، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، اور اب بھی ہوں، بس تم ہی نظر ثانی کرنے کی کوشش نہیں کر رہی میری بات پر۔ اجتام قریشی کے لیے یہ لمحے بے پناہ قیمتی تھے جن میں یہ لڑکی اس کے اتنے قریب تھی۔ وہ اس کی جان افروز مہک اپنی سانسوں میں اتار سکتا تھا۔ اگر میرا نکاح حسام سے نہ بھی ہوا ہوتا تو تب بھی تم میری چوائس نہیں تھے۔ تم مجھ سے چھوٹے ہو، تمہیں اپنا چھوٹا بھائی۔ شہرزاد ابھی بول ہی رہی تھی جب اجتام نے اس کے ہونٹوں پر سختی سے ہتھیلی جماتے اسے کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے سے روکا تھا۔ 1 سال چھوٹا ہوں میں، لیکن خود کو دیکھو، تم مجھ سے 10 سال چھوٹی لگتی ہو، اور یہ بھائی بولنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میرے قریب آنے پر جو تمہارا یہ چہرہ لال انگارا ہو جاتا ہے نا، تم نہ بھی کچھ بولو یہ سب بتا دیتا ہے مجھے۔ اجتام کا چہرہ اس کی ہر بار کی کہی بات پر غصے سے آگ بگولا ہوتا اسے آزاد کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ شہرزاد نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا تھا۔ بدتمیز لوفر، آمینہ امی کو اس کی شکایت کرنی ہی پڑے گی، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ شہرزاد اس کے جانے کے بعد بھی وہاں بیٹھی اسے مختلف لقبات سے نوازتی رہی تھی۔ قریشی ولا میں اس وقت تقریباً گھر کے سبھی لوگ موجود تھے، جہاں حسام اور شہرزاد کی شادی کی تاریخ فکس کی گئی تھی۔ 7 دنوں کے بعد کی ڈیٹ رکھی گئی تھی، کیوں نہ کہ اس کے بعد امینہ بیگم کو اپنے کسی کام کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری بھی جانا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی صاحب۔ سب لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ شہرزاد کو بھی وہاں بلایا گیا تھا، جو اس وقت اپنے ساس سسر کے درمیان ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا حسام محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جس سے شرماتے شہرزاد نے اپنی نگاہیں پوری طرح سے جھکائی ہوئی تھی، جو دیکھ اجتام کو آگ لگی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچے اپنی جگہ پر بیٹھا آگ اگلتی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اجتام، فیاض صاحب کی کال آ رہی ہے بار بار، تمہاری شاید کوئی میٹنگ تھی ابھی۔ آمینہ بیگم یہ سب نوٹ کرتی تیزی سے اپنے بیٹے کے قریب آئی تھی۔ وہ اسے یہاں سے بھیجنا چاہتی تھیں تاکہ اجتام کا یہ غصہ برانداز کسی کی نظروں میں نہ آ جائے۔ وہ خاندان میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اور نہ ہی شہرزاد کی زندگی میں اب مزید کوئی مسائل چاہتی تھی۔ وہ انہیں بہت عزیز تھی، وہ اسے بس خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اجتام نے ان کی جانب دیکھا تھا، اپنی ماں کی آنکھوں میں ابھرتی التجا کو وہ دیکھتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ بھابھی، اجتام کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج مجھے وہ چپ چاپ سا لگا ہے، سلمہ بیگم نے آمینہ بیگم کے قریب آتے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ شہرزاد کے علاوہ اجتام کا وہاں سے جانا سب نے ہی نوٹ کیا تھا، جسے آمینہ بیگم نے میٹنگ کا بتا کر بات دبا دی تھی۔ اگر اجتام یہاں ہوتا تو اس کے تاثرات سے سب نے ویسے ہی سمجھ جانا تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس لیے اس کا دور ہونا ہی بہتر تھا۔ جبران قریشی نے بھی افسردگی سے آمینہ بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ اجتام انہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز تھا، مگر اس بار اس کی خوشی اسے دلانے کے معاملے میں وہ بے بس ہو گئے تھے، وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ سر، آمینہ میم نے کہا ہے کہ دبئی میں ہونے والی اینول کانفرنس آپ اٹینڈ کریں گے ہماری کمپنی کی طرف سے۔ اس بار وہ نہیں جائیں گی۔ 3 دنوں کے بعد کانفرنس تھی جس میں آمینہ بیگم اسے بھیجنا چاہتی تھی۔
اس کی وجہ اجسام بہت اچھے سے جان گیا تھا۔ انہوں نے یہ بات آفیشیل طریقے سے اس تک پہنچائی تھی کہ وہ نہ انکار کر سکے۔ مام اپنے بیٹے کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ۔ اجسام وہ فائل ان کے آفس میں آیا تھا جہاں اسی انسان کے سائن ہونے تھے جس نے اجسام گروپ آف انڈسٹریز کی وہاں جا کر نمائندگی کرنی تھی۔ نہیں، ایسا تو میں مر کے بھی نہیں چاہوں گی میری جان، مگر میں آپ کو مزید اذیت کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اور نہ ہی چاہتی ہوں کہ آپ کے جذبات میں آ کر کوئی بھی ایسا قدم اٹھائیں جس سے شہرزاد کی زندگی کی خوشیاں چھن جائیں۔ آمینہ بیگم نے اپنے خدشات ظاہر کیے تھے، جسے سن کر اجسام قریشی اداسی سے مسکراتا ان کے مقابل کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ مانتا ہوں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اس سے، مگر اتنا پاگل نہیں ہوں کہ اس کی خوشیوں کو خراب کروں۔ میرے لیے بہت ضروری ہے وہ اور اس کی خوشی۔ اجسام قریشی دنیا کا آخری انسان ہوگا جو شہرزاد سلیمان کو نقصان پہنچانے کی ذرا سی بھی کوشش کر سکتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بیٹا اتنی ہمت رکھتا ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ سکے۔ جتنا ٹوٹنا تھا ٹوٹ چکا ہوں، میرے اندر اب کچھ نہیں بچا ماما۔ جتنی اذیت اس وقت میرے دل میں ہے نا، میری جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو بالکل بھی برداشت نہ کر پاتا۔ اجسام کی آنکھیں بے انتہا لال ہوئی تھیں۔ آمینہ بیگم کو اپنا دل رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے بسی کے اس اسٹیج پر آ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر دعا بھی نہیں کر سکتی تھیں، کیوں نہ کہ ان کے بیٹے کی خوشی کسی اور کی اولاد کی بربادی کا سبب بن سکتی تھی۔ اجسام وہاں سے جا چکا تھا جبکہ وہ بے بسی کے عالم میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ کون سی ایسی لڑکی ہوگی جو ان کے بیٹے کو اس اذیت سے نکال پائے گی، جب انہیں ایک دم سے اپنی دوست کی بیٹی عائشہ کا خیال آیا تھا جو اجسام قریشی کے پیچھے پاگل تھی۔ وہ اجسام کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بہت اچھی دوست بھی تھی۔ اس نے اجسام کو اپنی پسند کے بارے میں ابھی تک نہیں بتایا تھا، مگر آمینہ بیگم سب جانتی تھی۔ وہی لڑکی تھی جو ان کے بیٹے کو اچھے سے سنبھال سکتی تھی۔ انہوں نے جلدی سے عائشہ کو کال ملائی تھی۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ عائشہ کی چہکتی ہوئی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، مگر اجسام ٹھیک نہیں ہے، آپ جانتی ہیں نا اس کے بارے میں سب کچھ۔ آپ سے ہی تو سب سے پہلے اس نے اپنے دل کی بات شیئر کی تھی۔ آمینہ بیگم نے افسردگی بھرے انداز میں ساری بات عائشہ کو بتا دی تھی۔ وہ اجسام کی شہرزاد سے بے پناہ محبت سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ اسی محبت نے ہی تو اس اجسام سے دور ہونے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اب شہرزاد کی شادی کا سن کر اسے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ لیکن اندر کہیں دل کے کسی خانے میں بے پناہ خوشی کا احساس سرسریت کر گیا تھا۔ اجسام کو اس کی محبت نہیں ملی تھی جس کا یہ مطلب تھا کہ اب اجسام قریشی کو حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ عائشہ کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ آنٹی آپ فکر مت کریں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اجسام کو سنبھال لوں گی، انہیں اس اذیت سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گی۔ عائشہ کے انداز میں اجسام کے لیے بے پناہ محبت محسوس کرتے آمینہ بیگم مسکرا دی تھی۔ عائشہ کی باتوں سے انہیں پوری طرح سے تسلی نہیں ہوئی تھی، مگر ان کے لیے یہی کافی تھا کہ عائشہ کوشش کر سکتی تھی۔ اجسام آفس سے نکلتا اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ سیٹ کے پشت سے سر ٹکاتے وہ اس قاتل حسینہ کو اپنے تصور میں لاتا اپنے بے قابو ہوتے دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس کی محبت میں ہی کوئی کمی رہ گئی تھی، شاید حسام کی محبت اس سے زیادہ طاقتور نکلی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس کی دسترس سے اتنی دور چلی گئی تھی۔ وہ شخص جو کبھی نہیں رویا تھا، آج ایک بھٹکتا آنسو اس کی پلکوں کی باڑ پر آ ٹھہرا تھا۔ وہ زندگی میں کبھی نہیں رویا تھا، مگر آج اپنے اندر بڑھتی اذیت کے باعث وہ اس آنسو کو نہیں روک پایا تھا۔ کیوں نہیں مل سکتی تم مجھے شہرزاد سلیمان؟ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں دنیا میں کوئی نہیں کر سکے گا۔ فار گاڈ سیک میری بن جاؤ، لوٹ آؤ میرے پاس، اتنی ظالم مت بنو۔ نہیں ہے تمہیں اس حسام سے محبت، نہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ محبت میں اعتبار اور بھروسہ سب سے پہلے آتا ہے، مگر تم دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ شخص صرف لالچ کے باعث جڑ رہا ہے تم سے، خدا کے لیے واپس لوٹ آؤ۔ ڈیش بورڈ پر پوری قوت سے ہاتھ مارتا وہ اپنے ہاتھ زخمی کر چکا تھا، مگر اس کے اندر کی حیثیت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی محبت بہت جلد کسی اور کی دلہن بننے والی تھی، یہ بات اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ وہ بہت بار اپنے دل کو صبر دلانے کی کوشش کرتا تھا، مگر ہر بار اس کا ضبط ٹوٹ جاتا تھا۔ انہی زخمی ہاتھوں کے ساتھ اس نے ڈرائیونگ سٹارٹ کی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اتنی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا، پوری طرح سے حواسوں میں نہیں لگا تھا اس وقت، جب اچانک گاڑی اس کے کنٹرول میں نہیں رہی تھی۔ سامنے سے آتی گاڑی کو بچانے کے چکر میں وہ گاڑی کو کنارے پر بنے درخت پہ مار گیا تھا۔ زوردار آواز کے ساتھ ہی وہاں گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ آمینہ بیگم قریشی ولا میں آئی ہوئی تھیں، جہاں ان دنوں رونقیں اتری ہوئی تھیں۔ جب ان تک یہ ہولناک خبر پہنچی تھی، قریشی ولا میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ آمینہ بیگم کو لگا تھا ان کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ اپنے شوہر کو کھو چکی تھیں، اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتی تھیں۔ بہت بے بس ماں تھی وہ، اپنے دنیا کے ہر شے
خرید کر اپنے بیٹے کے قدموں میں ڈال دینے والی اس کی خوشیوں کے معاملے میں بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ کس حالت میں وہ ہاسپٹل پہنچی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ شہرزاد اس وقت ہاسپٹل میں ہی تھی جب اسے ایک ایمرجنسی کیس بتایا گیا تھا۔ وہ تیزی سے ایمرجنسی روم کی جانی پڑی تھی، جہاں بیڈ پر پڑے اعتصام قریشی کو دیکھ وہ لمحے بھر کو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ میم، ان کو سر پر گہری چوٹ آئی ہے، ان کا کافی خون بہہ گیا ہے۔ نرس کے بتانے پر شہرزاد تیزی